बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सदर साकिब रफ़ीक साहब, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्रुप लीडर साहब सोहेल अल्ताफ़, नायब सदूर और उस्मान शौकत साहब, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मिड हेल्थ एक्सपो एंड समिट 2023 ऑर्गेनाइज़ की, और यकीनन जैसा कि आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि अगर कौमें तरक्की करती हैं तो सेहत और तालीम उनकी बुनियादी दो सतून है जिसकी बुनियाद पर वो मामला आगे चलता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हेल्थ सेक्टर से रहा है, तो मैंने ये महसूस किया कि शुरू के 4-5 साल मैं अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करता रहा, और फिर उसके बाद भी स्किल सेट्स इम्प्रूव होते रहे, और फिर मेरी तालीम इम्प्रूव होती रही। मेरी सर्विस डिलीवरी को मैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। फिर एक स्टेज पर 10-12 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ इतनी एक्सीलेंस के साथ, वो काम फेल बहुत होता है, ये फेल होता है। तो मुझे ख्याल आया कि कोई चीज़, एक बड़ी चीज़ जो है मेरे जहन में थी, करता हूँ मगर उस पर तवज्जो ज़्यादा दूँ, और वो था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये कि एहतियात करें लोग। मेरे पास आए क्यों, वहाँ से एहतियात शुरू होती है। मेरे पास आए क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कोई रिपेयर कर दूँ किसी चीज़ का, तो यकीनन वो रिपेयर कुदरत के अपने इस वक्त तक ये बात तय है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत की दी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी हो। तो लिहाजा अभी भी कोशिश ये है कि किडनीज़ और लिवर ग्राफ्ट्स और सब कुछ जो है वो बदन से लिया जाए। कुछ चीज़ों में कोशिश हो रही है बोन रिप्लेसमेंट्स के अंदर कि आर्टिफिशियल बोन्स काफ़ी हद तक कामयाब हैं। मैं भी उनकी मदद के साथ सर्जरीज़ करता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अपनी हड्डी की जो रिसाइकलिंग है वो आर्टिफिशियल बोन्स के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा ही है बहुत। तो एहतियात की जाए। अच्छा, एहतियात तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना। यानी मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँ और बच्चा अगर सीढ़ियाँ चढ़ें और बुज़ुर्ग साहब अगर सीढ़ियाँ चढ़ें, तो उसके अंदर बुज़ुर्ग के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी होगी तो इनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, उनकी हीलिंग पुअर होगी। लिहाजा एक लेवल है प्रिवेंशन का सेहत के अंदर, और दूसरा है हॉस्पिटल केयर, और फिर आगे जाकर BHU से, प्राइमरी केयर से लेकर प्रिवेंशन, प्राइमरी केयर, फिर टर्शरी केयर। अच्छा, मजबूरी ये है हमारी कि हम भी वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं जो मगरबी ममालिक का पैटर्न था आज से 15-20 साल पहले। वो हमारे यहाँ इन फैशन आज भी है। वो ऊपर से सोचते हैं। मैं जब ग्रेजुएट हुआ एज ए डेंटिस्ट, मैंने भी ऊपर से ही सोचा। मुझे सिखाया गया था कि इलाज करना, ये तो एहतियात है, ये तो बाद में मैंने सीखी, और अब मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और देना चाहता हूँ हर फील्ड में कि एहतियात कर लें। चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ के अंदर अगर 1 रुपये की एहतियात होगी तो अगर एहतियात नहीं की तो 100 रुपये का इलाज होगा। और एक गरीब कौम के लिए, गुर्बत से निकलने की कोशिश करने वाली कौम के लिए, लिहाजा ये एहतियात तो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए। मेरे ये जो पिरामिड है टर्शरी केयर का, यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर्स भी आते हैं और सब सोचते हैं यहाँ से टर्शरी केयर से अस्पताल अच्छा हो, जी मेरे गांव में अस्पताल आ जाए, मेरी जगह पर अस्पताल आ जाए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसी से रिलेटेड है, दुनिया भर में रिलेटेड है। मगर दूसरी कौमें तो बहुत, उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो करें। इसमें 2 कौमों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रिवेंशन में कमाल किया, और डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द रिच कंट्रीज़ उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से एक का नाम क्यूबा है। और जब वो अर्थक्वेक में उनके डॉक्टर्स आए तो हमें भी अंदाज़ा हुआ। और अगर दुनिया बाज़ ममालिक से मुतासब रहती है, क्योंकि मगरब का जो प्रेस है वो उस तासुब की बुनियाद पर उन ममालिक का जिक्र भी नहीं करती, ईरान का जिक्र भी नहीं होता, चाइना का जिक्र भी बहुत कम होता है, और क्यूबा का तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, क्यूबा के मुताल्लिक़ जितनी रिसर्च हुई तो पता ये चला कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर स्प्लेंडेड।
حالانکہ سوشلسٹ نظام کے اندر بھی رہتے ہوئے کمرشل انسٹیٹیوشنز کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے بٹ ٹریمینڈسلی گڈ ہیلتھ فیسلٹیز. پاکستان میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان کے نظام کے اندر اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں اور دیکھتے جائیں تو ہر نظام کے اندر انسانی کمزوریاں اور انسانی فالٹس ڈیسیشن میکنگ کے بھی اور ویسٹڈ انٹرسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی اور کرپشن کے بھی اور نان میرٹ کے، یہ 3-4 چیزیں ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان کے ماضی میں آپ غلطیاں دیکھیں گے تو قدرتی آفات کی تو غلطیاں نہیں ہیں نا. یعنی ہم نے زلزلے کا مقابلہ ایسا کیا کہ دنیا کیا کرے گی، ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا ایسا کیا واقعی کہ دنیا کیا کرے گی. تو قدرتی آفات کا سامنا، مقابلہ تو میں نہیں کہوں گا، قدرتی آفات کا سامنا اور اس سے ریسٹیٹیوشن اور اس سے لوگوں کو نکالنے کے اندر وی ہیو بین کوائٹ ایفیشینٹ بیکاز ہمارے ایموشنز لوگوں کی ہمدردیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور جو انسان کے بس میں ہم کرتے ہیں، مگر باقی ڈیسیشن میکنگ ہماری کمزور رہی ہے. اچھا اب ایک یلغار ہے، اچھا وہ یلغار ہے مزید اے آئی کا اور ٹیکنالوجی کا. اس یلغار کے پیچھے بھی ہم اوپر سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ ایکوائر کر لیں، پھر یہ ایکوائر کر لیں، پھر اسپتال بنائیں. نیچے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مارکیٹنگ والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹس نیچے سے کیوں نہیں چل سکتی. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں لیبز ہیں، جیسے آرگنائزر آف دس کانفرنس کوئی لیب کو بھی اون کرتے ہیں، ہمارے ہاں لیبز ہیں، مگر وہ ٹیسٹ جو پبلک کے لیے عام کر دیے جاتے ہیں، پریگننسی ٹیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا مغرب کے اندر، وہ آپ کو کاؤنٹر پہ مل جاتے ہیں. تو ان کی انکم بھی بڑھ گئی اور آؤٹ ریچ سستی ہو گئی. اب آؤٹ ریچ سستی ہونے کا تو امکان یہ بھی ہے نا، جس چیز کو میں آپ کے سامنے چھونا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی صحت کے بارے میں یقین جانیے 1% کا بھی علم نہیں ہے. اور پچھلے 100 سال میں دیکھیں تو ہم 0.1% آف علم اور اس سے بھی کم سے ہم 1% تک آئے ہیں، اور پھر مغرور ہیں اس بات پر کہ ہمیں سب معلوم ہے. کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو. دی اماؤنٹ آف انفارمیشن پریزنٹ ان یور ڈی این اے یو ہیو نو آئیڈیا، ہے نا. دا فیکٹ کہ یہ 4 امینو ایسڈ سے ڈی این اے کا ہیلکس بنتا ہے، ATGC ایڈینین تھائمین 4 ہے. اب دنیا کے لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ 6 کیوں نہیں تھے، اور اس کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور بنانا شروع کیا. اور اتفاق ہے کہ جو ٹری آف لائف ان 4 امینو ایسڈ سے نکل گیا اور وہ کامیاب ہو گیا، باقی پیچھے رہ گیا. ورنہ ریسرچ از گوئنگ آن، وائی ناٹ 6 وائی ناٹ 8. 6 اور 8 کے ڈی این اے کے اعتبار سے اگر شروع کریں گے تو ڈفرینٹ لائف فارمز ٹریمینڈس امپرومنٹس کا امکان ہے. آپ انسانیت کو پہچانیں گے نہیں اگر 6 کی کمبینیشن اور 8 کی کمبینیشن کے متعلق ریسرچ چل رہی ہے. آپ میں سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے 1-2 سال کی ریسرچ کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ انفارمیشن کی بنیاد پر علاج کرتے ہیں نا. انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ ڈاکٹروں نے کتابوں میں پڑھا کہ جی نیمونیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اس انفارمیشن کی بنیاد پر آپ ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ یہ بیماری، اور اس کے پھر انفارمیشن ریسرچ ہوئی ڈرگز میں تو ڈرگز کے اعتبار سے دیتا ہے. دا ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ. یہ انفارمیشن میں صرف آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں. اگر ڈی این اے پہلی مرتبہ جب ایک ہیومن جینوم انالائز ہوا تو 2011 یا 12 میں 13 میں کمپلیٹ ہوا، ملینز آف ڈالرز اس میں خرچ ہوئے. اور اب اس بات کا امکان ہے کہ آپ امریکہ میں کسی کمپنی کو فون کر دیں، وہ آپ کو کٹ بھیج دے گا، $100 اور $50 میں آپ کا ڈی این اے کا پورا جینوم مل جائے گا آپ کو. اب امیجن کیجئے یہ ڈیٹا آپ کا اور لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا ڈی این اے کا اگر ایک پول میں ڈالا جائے اور کمپیوٹنگ کے اندر ڈالا جائے تو دنیا بیماریوں کی تشخیص کتنا ممکن ہے کہ پریڈکٹیبلٹی میں آ جائے. آپ کو معلوم ہے اینجلینا جولی نے اپنے دونوں بریسٹ ریموو کروائے صرف اس بنیاد پر کہ اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر یہ باور ہوئی بات کہ شاید اس کو بریسٹ کینسر ہو. تو دی اماؤنٹ، یعنی یہ تو 0.01% بھی نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج سے 5 سال بعد آپ مجھ کو سنا رہے ہوں گے کہ یہ ڈی این اے کے اندر یہ ماڈیفیکیشنز کا امکان ہو گیا اور اس سے اتنی سینکڑوں ڈیزیزز کے حل نکل آئے. کون سی چیز کو؟ اس کی ڈیلیوری کا معاملہ بھی شروع ہو گیا کہ وائرس کے اندر ڈی این اے کا کرسپر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈی این اے ڈالا جائے، جو آپ کے اندر جو حصہ خراب ہے اس کو نکالا جائے اور دوسرا ویلڈ کر دیا جائے
happening through CRISPR and PAS ٹیکنالوجی. تو ہیلنگ بھی بہت آگے نکل گئی. مگر آپ سے یہ تو وہ باتیں ہیں جو جہاں تک ہمیں اور آپ کو پہنچتے میں شاید کچھ ٹائم لگے. مگر آپ سے جو میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو امیجیٹ نیسیسٹی، وہ یہ کہ آپ کے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیلتھ ایکسپو کے اعتبار سے، میڈ ہیلتھ کے اعتبار سے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہیں. افریقہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں آپ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی ایکسپورٹس کے بڑھنے کا امکان بہت ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے. دیکھو پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی معیشت یہ ساری چیزیں اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو کم سے کم دوسری مارکیٹس موجود ہیں. یہ مثال میں آپ کو سافٹ ویئر سیکٹر میں بھی دینا چاہتا ہوں. یہ پرائم منسٹر صاحب، سابق پرائم منسٹر نے اسمبلی میں تقریر کی کہ پاکستان اپنا سیکنڈ ہائیسٹ ایکسپورٹر ہے آف فری لانسر، سیکنڈ ہائیسٹ. کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ نے عمارتیں بنا دی ہیں فری لانسرز کے لیے، بلکہ صرف اس لیے کہ یہاں کا نوجوان متلاشی ہے. چھوٹے چھوٹے پروگرامز اس نے کیے، یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا ہے نا، چھوٹے چھوٹے پروگرامز کر لیے اس نے، اور دنیا کی مارکیٹ میں وہ اپنا مٹیریل بھیج رہا ہے. اس کو پوسٹ بھی نہیں لگتی، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجتا ہے، سروس پرووائڈ کرتا ہے، اور وی آر دا سیکنڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. تو بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی اوپننگز ہیں. اسی طرح سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو اے آئی کے ذریعے ریسرچ ہوگی اس کو تو بھول جائیے، بہت بڑا کام، بہت بڑا امکان ہے. مگر کچھ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کریں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے ہاتھ میں سلوشن ہے، اور وہ سلوشن اس سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جی مولویوں کو آن بورڈ لو اور سب کو کہو اور سب کو مل کر کہو کہ بچے کم پیدا کریں. اٹ از ناٹ دیٹ از ناٹ دا سلوشن. کسی مولوی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کم سے کم 20-25 سال سے سب نے کوآپریٹ کیا، اور فوکس وہیں پر آ جاتا ہے کہ جی مولویوں کو تیار کرو، سمجھاؤ. ایز اف کہ بچہ پیدا کرنے سے پیچھے پہلے آدمی جا رہا ہے پیش امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ جی میں ایک اور بچہ پیدا کر لوں. تو ان کے میں آپ کو بتاؤں واٹ از ہیپننگ. 9 ملین پریگننسیز ان اے ایئر ان پاکستان. 9 ملین، 90 لاکھ پریگننسیز ان اے ایئر، تقریباً 1 کروڑ پریگننسی. 50% آر انوانٹیڈ. اچھا واٹ اے یوریکا مومنٹ. 50% اس میں سے نہیں چاہتے تھے پریگننٹ ہونا. ان کو تو ہم نے اپروچ ہی نہیں کیا. ہم اور چرچا کر رہے ہیں کہ نہیں پروڈیوس کرو. جو 50% ہیں جن تک آپ کے آئی یو ڈیز، انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز یا آپ کے کنٹرسیپٹیوز نہیں پہنچے، ان کو پہنچا دو، تمہارا پاپولیشن کا پرابلم حل ہو جاتا ہے ان 1 year. کین یو امیجن دا بلائنڈ اسپاٹ دیٹ وی ہیو. اچھا پھر میں نے آئی یو ڈی کی کمپنیز جہاں میں فارماسیوٹیکل والے یہاں موجود ہیں ان کو میں نے اپروچ کیا کہ بھائی آئی یو ڈیز ہندوستان سے آتے تھے، پھر برازیل سے آتے ہیں، 50 روپے کی چیز ہے، 100 روپے کی چیز ہے، یہاں مینوفیکچر کر لو، باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے. دیٹ از اسٹل گوئنگ آن بٹ دیر از مور پروفٹ فار دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان ادر ایریاز، بٹ اسٹل وی ہیو ٹو مینیج دیئر پروفٹ آلسو. یہ اللہ واسطے کا کام تو نہیں ہم کرانا چاہتے نا. ہم چاہتے ہیں لانگ ایکٹنگ ڈیوائسز یعنی انجیکشنز، انجیکٹیبلز. تو 37% لوگوں تک ہماری یہ ہیلتھ انڈسٹری کے جو ہیلپرز ہیں، جیسے نرسز ہیں جو جاتی ہیں، پروگرامز ہیں جس کے اندر یہ نرسز گاؤں گھر گھر جاتی ہیں، تو وہ 37% لوگوں تک جاتی ہیں. اگر اس کو بڑھا لیا جائے تو ایک بہت بڑا پرابلم سالو ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے. جیسے کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، طہارت کرو، صفائی کرو. کووڈ کے اندر آپ نے مقابلہ کیا، اس کو مینیج کرو، یعنی سینیٹیشن کو بہتر کرو. وہ ہیں بہت ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں. عجیب بات ہے اس ملک میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ لوگ موٹے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ میل نیوٹریشن میں، یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں. کچھ لوگ موٹے ہو رہے ہیں، زیادہ کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جناب بھوک سے ان کا برا حال ہے. اچھا یہ کنٹرڈکشن ہینڈل کریں. کم سے کم ایلیٹ کلاس جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، دیکھو غریب کو فزیکل فٹنس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کو ہے. وہ محنت کرتا ہے، وہ فزیکلی فٹ رہتا ہے، وہ پیدل چلتا ہے. یہ آپ ہیں جنہوں نے اپنے ایئر کنڈیشننگ کا نظام بھی خراب کیا ہوا ہے. بدن کے اندر ایک ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہے. آپ اے سی کی گاڑی میں بیٹھے، اے سی میں آئے، اے سی گھر میں تھا، پنکھے تھے، اپنا ایئر کنڈیشننگ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کو زنگ لگ رہا ہے.
کہ وہ پسینہ چھوٹتا ہے, باڈی سرکولیشن بڑھتی ہے گرمی میں, یہاں پر پیریفرل سرکولیشن بڑھتی ہے کہ پسینہ سوکھے, آپ کی کولنگ ہو. سردیوں میں یہ بند ہو جاتا ہے سرکولیشن ہے اس کو سب. اب یہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا, تو اس میں ایک تو میٹیگیشن ہے اور ایک اڈیپٹیشن ہے. میٹیگیشن یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو سائنٹیفکلی ہینڈل کریں, اور ایک اڈیپٹیشن ہے میں اور آپ بھی اڈاپٹ کریں. تو فزیکل فٹنس سم تھنگ ٹو پریونٹ ڈیزیز. اچھا, یہ غریب قوموں کے لیے اور ترقی کرنے کی خواہش مند قوموں کے لیے تو بہترین چیز ہے کہ احتیاط کرو, علاج سے پہلے سب کچھ کر لو. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرا ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں, پھر بات کو گفتگو کو ختم کروں گا. ایک تو ڈیٹا ایکسچینج. یہ ڈیٹا جو چیز ہے یہ سونا ہے نا. یہ کووڈ کے اندر تو یہ ہوا کہ لوگوں نے خود شیئر کر لیا, اسپتالوں نے ڈیٹا اس وجہ سے شیئر کر لیا کہ ایشو بہت بڑا تھا مگر قانون موجود نہیں تھا. آج قانون موجود ہے, تو جتنے اسپتال جتنے ڈاکٹرز کم ٹو دا پوائنٹ کہ آپ پیپر سے آپ کمپیوٹنگ میں چلے جائیں. ڈیٹا تب ہینڈل ہوگا. میں آئی ایم میکنگ سم تھنگ ان فرنٹ آف یو کہ میرا ہاسپٹل, ڈینٹل ہاسپٹلز 2 ہیں, میرے خیال سے 2007 سے وی آر پیپر لیس. 2007 سے وی آر پیپر لیس. دی اماؤنٹ آف ڈیٹا وی مسٹ ہیو. تو ایک تو میں ڈیٹا کے اعتبار سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور پھر یہ کہ آپ کی پروڈکٹس نیچے جائیں, اسپتال میں نہیں, نیچے جائیں. یعنی میں اس بات کا امکان ہونا چاہیے, میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے سوچ رہا تھا, بلکہ آج صبح سے سوچ رہا تھا کہ کوئی چیز ایسی, میں اپنے بیٹے کو کہوں گا کہ کوئی کال کرے, اس کو مفت ایڈوائس تم دو اور مسلسل دیتے رہو اور سنسیئرٹی کے ساتھ دو, اور اس کی تصویریں منگا لو کہ بھائی تم اپنے جہاں تمہیں درد ہے اس کی فوٹوگراف مجھے بھیج دو, میں ابھی مشورہ دیتا ہوں. دس کائنڈ آف آؤٹ ریچ ٹو پیپل از سم تھنگ آئی وانٹ یو ٹو ڈو. اپنے پاس بلاؤ مت. یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہی یہی ہے. یہ جو انٹرنیٹ اور یہ سب کامیاب ہو رہے ہیں, اے آئی, تو آپ کو معلوم ہے کن 4 چیزوں میں یہ زیادہ کامیاب ہے؟ آپ نہیں ہیں اس میں. ایک چیز ہے سیلنگ. دنیا کے اندر سیلنگ کے اندر اے آئی جو چیزیں بیچ رہا ہے لوگوں کو, کہ نیٹ پر آپ نے کیا دیکھا, کس چیز کو کلک کیا, وہی اشتہار آپ کے پاس آیا, وہی پیکیجنگ آپ کو ملی. بے انتہا کام ہو رہا ہے سیلنگ پر, بیچنے پر. وہی انسانیت اسی پر لگی رہے گی کہ بیچو بیچو بیچو, اور بھوکے پڑے رہیں گے ہم, خریدو خریدو خریدو. وہ میں جو کہا نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ جب تک قبر نہیں آئے گی نا جب تک جمع کرتے رہو ہیں, اس کو وہ فیڈ کر رہا ہے. تو ایک ہے سیلنگ, دوسری ہے اسپائنگ. آپ کے اوپر اسپائی کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خواہشات یہ ہیں, ہے نا. تیسری ہے گیمنگ. پاکستان کے اوپر ابھی اتنا اثر نہیں ہوا, مگر بلینز آف ڈالرز آر گوئنگ انٹو گیمنگ. اٹس لائک ویگس کمنگ انٹو یور ہاؤس, گیمنگ. اور تیسری ہے کلنگ. اچھا, اس میں جو انفارمیشن, ہیلتھ انفارمیشن کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. وہ بھی ہیلتھ انفارمیشن سیلنگ کے اعتبار سے آتی ہے, گیونگ کے اعتبار سے نہیں آتی. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈنل چینج جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے, کہ آپ کی صحت کی ڈیوائسز, آپ کی صحت کی انفارمیشن اور آپ کی پروفٹیبلٹی, سب چیزوں کے اندر جب آپ بجائے اس کے کہ اسپتال میں 500 لوگ آتے ہیں, بجائے اس کے 500 لوگوں کو آپ ایڈریس کریں, آپ 5000 اور 50,000 اور 50 لاکھ لوگوں کو ایڈریس کریں. تو یہ مارکیٹنگ اوپننگ ہے, بٹ ٹولز دنیا میں ہے. آپ کو اس کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. چائنا نے جو ترقی کی ہے اس کے اندر کاپی پر زیادہ کی ہے. اب وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی ہے, مگر اس کے 10 سال اے آئی کے اندر کاپینگ اینڈ ڈپلیکیشن. تو جو ہو چکی ہے فی الحال اس پر بھی سوار ہو جاؤ تو بہت معاملہ حل ہوگا. اور یقیناً ایک اچھی بات آپ نے کہی کہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے حوالے سے بہت کچھ ہوگا. مگر آخری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ سی پی آر جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا. 8. اچھا, باقی کے یہاں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوگا گھر میں تو وہ فون کر کے کسی کو بلائیں گے؟ یہی ہوگا نا. اور آپ سمجھتے ہیں آدمی زندہ رہے گا اتنے عرصے جس کو ہوا ہے کوئی چیز. وائی از دس؟ کیوں ہے یہ؟ بچے کو مغرب میں سکھایا جاتا ہے. آپ کے یہاں کوئی, یعنی جو مفت کی تعلیم ہے اس کو بھی آپ نگلیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ ایڈ کے اعتبار سے ہاؤ مینی آف یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ فرسٹ ایڈ از؟ نہیں. اچھا, یہ بھی مفت کی تعلیم ہے, اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. پھر سری لنکا سے کورنیا آتے ہیں,
آرگنز کے ہاں ہمارے ہاں دینے کا رواج ہی نہیں ہے. کافروں کے آرگنز ہم لگا رہے ہیں. یعنی اگر بحث ہو جائے نا اسلامی بحث تو لوگ کہیں گے تو کافر کا ہے. آرگن لگانے میں کافر نہیں ہے, بہت ضروری ہے, ضرورت کا تقاضا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے. اپنے ڈونیشنز کا کوئی ذکر نہیں. تو واٹ از مسنگ؟ یہ تو سمپل چیزیں ہیں نا بھائی. پریونشن میں, صحت کے اعتبار سے سمپل چیزیں. آئی ہیو کم اکراس انسیڈنٹس ایون آفٹر بیکمنگ پریسیڈنٹ جہاں سی پی آر کی مجھے دینے کی ضرورت پڑ گئی. کین یو امیجن؟ ہنزا کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اینڈ میری گاڑی اس کے فوراً بعد پہنچی وہاں پر. وہ ایک سنگر تھا, بڑا اچھا بچہ جو مجھے ملا بھی تھا ایک دن پہلے, اور مجھے اتر کر اس کو کم سے کم چیسٹ پمپ کرنا پڑا. ہی پاسڈ اوے, بٹ اٹ واز دا پریسیڈنٹ آف پاکستان ہو از ٹرائنگ ٹو گیو سی پی آر ٹو دیٹ پرسن آن دا روڈ. میرا فرض بنتا تھا, مطلب ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر, ایز این انسان, کوئی خاص بات نہیں, مگر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ دس از واٹ از نیڈیڈ. اب میں وہاں فون انتظار کر رہا ہوتا, بھاگ رہا ہوتا, بگڑ رہا ہوتا کہ بھئی یہ لاؤ, وہ لاؤ, فلانا لاؤ, ہے نا. لوگ گر جاتے ہیں, اسٹیج سے گرتے ہیں, جب ان کو اٹھایا جاتا ہے تو جناب ایسے اٹھاتے ہیں جیسے ایک بوری کو اٹھایا ہوا ہے 4 کونوں سے. اگر اس کو اسپائنل انجری تھی تو ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو جاتا. اتنی کامن نالج جو ہے نا, اسی کون سکھائے گا؟ لہٰذا میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس, ہاں آپ اچھے کام کر رہے ہیں, مائی ہیٹس آف ٹو یو, یو آر رسپونڈنگ ویری ویل ٹو دا ایشوز. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کالجز کے اندر اس چیز کو پروموٹ کریں. میں نے گرل گائیڈس کو کہا, میں نے بوائے اسکاؤٹس کو کہا, میں نے ریڈ کراس کو کہا, میں این ڈی ایم اے کو کہہ رہا ہوں. ان 4 اداروں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کالجز کے اندر, اسکولز کے اندر یہ بات سکھاؤ. جب میں سین فرانسسکو میں پڑھتا تھا تو وہاں کیونکہ زلزلے زیادہ آتے ہیں, تو اسکولز کے اندر ہر مہینے, اسکولز نہیں, جہاں میں پڑھتا تھا اس یونیورسٹی میں, ہر مہینے زلزلے سے بچنے کے طریقے بتائے جاتے تھے. یعنی کہ میز کے نیچے آ جاؤ تو کوئی چیز گرے گی تو میز پر گرے گی, یہ دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پروٹیکشن بہتر ہے. اچھا میں آئی ول اینڈ آن دس, میں تو بات کرتا رہا ہوں, میں اتنی باتیں ہیں آپ کو کرنے کے لیے. تو میں یہاں زلزلہ آیا نا اسلام آباد میں, تو اتفاق سے ہم کسی مال میں تھے, میں اور میری بیوی. ایوری بڈی پینک. اچھا اتنی آوازیں آنے لگی, میری بیوی بھی پینک ہونے لگی. تو لوگ کہہ رہے تھے نیچے چلیں, ہم 4تھی 5ویں منزل پہ تھے. تو میں نے کہا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ بھاگو مت, پینک مت ہو. اگر تمہیں یہ دروازہ نظر آ رہا ہے اتنی دور پر تو بھاگ لو, مگر اوپر سے نیچے مت بھاگو, ہے نا. اسٹینڈ کسی بیم کے نیچے, تو میں سب کو لے کر گیا بیم کے نیچے. شی واز اسٹل پینکنگ. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو, تم ہمیشہ یہ کہتی تھی نا کہ مریں گے تو ساتھ مریں گے. تو اس کو وہ بھی پسند نہیں آیا. اس نے کہا یہ کوئی جگہ ہے یہ بات کرنے کی. پھر میں نے اس کو کہا, بیکاز شی واز پینکنگ, میں نے کہا دیکھو مریں گے تو ڈگنیٹی کے ساتھ, ڈونٹ پینک. تو کہہ رہے ہیں ڈگنیٹی کی بھی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میرے معاشرے کے اندر, ایک زمانے میں کیڈٹ ٹریننگ ہوا کرتی تھی 2 مہینے کی یا 4 مہینے کی یا 6 مہینے کی, تو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی نہیں. قوم بنتی ہے اندر سے, یہ میں آپ کو یقین ہے, اوپر سے نہیں بنتی کہ حکومت یہ کرے گی, حکومت یہ کرے گی, حکومت یہ کرے گی. گھر کی تربیت سے قوم بنتی ہے, اور گھر کی تربیت کے اندر اخلاق بھی ہے, گھر کی تربیت کے اندر یہ غذا بھی ہے, گھر کی میل سے بچاؤ بھی ہے, گھر کی تربیت کے اندر ہمدردی بھی ہے. گھر کی تربیت سے بنتی ہے اور نیچے سے بنتی ہے. وین یو لوز فوکس آف نیچے سے, تو اوپر سے آپ کو گاہک بھی کم ملیں گے. نیچے سے اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کی مارکیٹنگ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور قوم کے لیے ایک بڑا نیکی کا کام ہوگا. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات, السلام علیکم.